बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 21 फरवरी 1703 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात से 4 साल पहले पैदा हुए। ये वो ज़माना था जब सियासी लिहाज से इस्लाम रूबाए तनज़्ज़ुल था, मगर मजहबी और इल्मी तौर पर इस्लाह का ज़माना भी यही था। और इसी दौरान शाह वलीउल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब वालिद की तरफ से खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से और वालिदा की जानिब से हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम काज़िम तक पहुँचता है। शाह साहब के दादा जान शेख वजीउद्दीन भी साहिब कलम इंसान थे। वो औरंगज़ेब आलमगीर के लश्कर के सरदार थे। इलावाज़ी शाह साहब के वालिद गरामी का शुमार उस ज़माने के जय्यद उलमाए कराम में होता था। ये कहना बेजा ना होगा कि उनकी शख्सियत पर तसव्वुफ़ के नकूश उभरते दिखाई देते थे। नाज़रीन, ये ऐसा दौर था जब हर तरफ जहालत का दौरा था। फ़स्क़ फ़जूर अपने अरूज की हदों को छू रहा था। इख़लाक़ी इक़दार इन्हतात पजीर हो चुका था। सियासी क़ुव्वत रूबाए तनज़्ज़ुल थी और अदल व इंसाफ का नामो निशान तक दिखाई ना देता था। उमराओ सलातीन आयाशी व फ़हाशी में मस्त थे। गरीबों और यतीमों का कोई हम नवा नज़र ना आता था। हालात का तकाजा था कि कोई दरवेश मंश आदमी जो लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाए और उनको हर किस्म की आलाइशों से पाक करे। नाजरीन, इन हालात के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को पैदा करके उनकी इस्लाह की जिम्मेदारी आप रहमहुल्लाह को सौंप दी। शाह वलीउल्लाह ने इब्तदाई तालीम अपने घर से हासिल की और 5 साल की उम्र में मकतब जाना शुरू किया और 2 साल में कुरान मजीद पढ़ लिया और 7वें साल में नमाज व रोज़े की पाबंदी शुरू कर दी। फिर अरबी किताबें और रिसाले पढ़े। 10 साल की उम्र में शरह जामी पढ़ी और फिर माकुलात ख़त्म करके मनकुलात तक जा पहुँचे और फ़िक़्ह हदीस और इल्मुल कलाम के अलावा तिब, मानी, हिंसा और रियाजी की कुतुब से तालीम हासिल की। 14 साल की उम्र में आप रहमहुल्लाह की शादी आपके मामू शेख उबैदुल्लाह की साहबजादी से हुई। उनसे एक साहबजादे शेख मोहम्मद और एक साहबजादी उम्तुल अजीज़ पैदा हुई। शादी के 1 साल बाद आप रहमहुल्लाह ने अपने वालिद के दस्ते हक पर बैत की और उनकी निगरानी में अशगाल सूफिया में मशगूल हुए। यही वो ज़माना था जिसमें वालिद साहब से तफसीर बैज़ावी का दर्स लेते थे। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक 1143 हिजरी में फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए हरमैन शरीफैन रवाना हो गए और हिजाज़ में 3 साल क़याम किया। इस क़याम के दौरान उन्होंने शेखुल हदीस मोहम्मद अफजल सियालकोटी से सनद हदीस हासिल की। आप रहमहुल्लाह ने मदीना मुनव्वरा से अबू ताहिर मोहम्मद बिन इब्राहीम से रिवायत हदीस की सनद हासिल की। वतन वापस आते ही शाह साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम से एक शेर समात किया जिससे उन पर वजद तारी हो गया। नाज़रीन, बात की जाए शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की तसनीफ़ात की तो आपकी तसनीफ़ात बेशुमार हैं। बाज़ मौर्रख़ीन 200 से ज़ायद बताते हैं। मुसन्निफ़ हयात वली ने उनकी तादाद 51 बताई है। आप रहमहुल्लाह की चंद मशहूर तसानीफ़ के नाम ये हैं: फ़तहुर रहमान फ़ी तर्जमाउल कुरान, मुसफ़्फ़ा शर मौता, मुसव्वी शर मौता, तावीलुल अहादीस, हज्जतुल बालगा, अल-फ़ुज़ा अल-कबीर। नाज़रीन, आप रहमहुल्लाह ने अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे मिशन के नाम कर दी जिसका हदफ मौजूदा निज़ाम की तब्दीली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी नए निज़ाम की तश्कील था। लाजिम था कि ऐसी अजीम मकासद के लिए जिद्दोजहद करने वाले रिफॉर्मर यानी इस्लाह करने वाले को ताकतवर तबकात की तरफ से मज़ाहमत और तकालीफ का सामना करना पड़े। आप और आपके बेटे शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह पर कातिलाना हमले हुए, यहाँ तक कि आप रहमहुल्लाह के बेटे को अपने ख़ानदान समेत दिल्ली को खैरबाद कहना पड़ा। आप रहमहुल्लाह के नवासे शाह इस्माइल शहीद इन्हीं मकासद के हसूल के लिए लड़ते हुए शहादत के मनसब पर फाइज हुए। तारीख़ी रिवायात बताती हैं अपने नज़रियात के लिए तकालीफ सहने और कुर्बानी देने का सबक शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम से सीखा था, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने के अहम और मशहूर आलिम थे। बादशाह ने दौर के तकाज़ों के मुताबिक शरीयत के अहकाम मुरतब करने के लिए उलमा की एक वसी जमात तश्कील दी थी। उन अहकामात के मजमूए को फतावा आलमगीरी का नाम दिया गया। शाह अब्दुर रहीम रहमहुल्लाह ने ख़तरनाक नताइज भुगतने के इम्कानात के बावजूद दरबार में मुलाजमत और पुरकशिश मराहत की पेशकश को कभी कबूल ना किया।
ناظرین کہتے ہیں ان دنوں اکبر اعظم کی اسلام کو مقامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کی کوششوں کو شدت پسندی سے دبانے کا سلسلہ جاری تھا۔ دین کی تشریح کا کام درباری علماء کے گھر کی لونڈی بنا ہوا تھا۔ شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ اس عمل کا حصہ بننے کو تیار نہ تھے۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں کیے جانے والے ان قدامت پسند اقدامات کے نتائج شاہ ولی اللہ کے دور میں نکلنے لگے۔ ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا کہ لوگوں نے قرآن مجید سے رہنمائی اور بصیرت لینی چھوڑ دی ہے۔ قرآن کو حفظ اور تلاوت تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کم ہی کی جاتی ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے قرآن کو برصغیر کے اہل علم کی زبان یعنی فارسی میں ترجمہ کیا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا کسی بھی ہندوستانی زبان میں پہلا ترجمہ تھا۔ جس طرح بھگوت گیتا کا ترجمہ اور تبصرہ تلک اور گاندھی نے کیا تھا، اسی طرح قرآن کا یہ ترجمہ بھی گہرے سماجی مقاصد لیے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں قرآن کا ترجمہ کرنے کو قرآن کی بے حرمتی خیال کیا جا رہا تھا اور اس عمل پر شاہ ولی اللہ کو شدید مخالفت اور تنقید کا سامنا تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ایک موقع پر قدامت پرست علماء کے بھڑکائے ہوئے ہجوم نے فتح پوری مسجد سے نکلتے ہوئے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے ایک بیٹے شاہ رفیع الدین نے قرآن کو اہل دہلی کی زبان یعنی ہندی اردو میں ترجمہ کیا۔ آپ کے ایک بیٹے اور شاہ عبد القادر نے قرآن کی اردو زبان میں تفسیر بھی لکھی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ علم و حکمت کی تلاش میں بے قرار طبیعت شاہ ولی اللہ کو حجاز کے سفر پر لے گئی، جہاں آپ نے الجیریا، ترکی اور دیگر مسلم ممالک کے سماجی حالات کا مطالعہ کیا۔ وطن واپسی پر آپ نے اپنے والد کی قائم کردہ درسگاہ میں درس و تدریس کے کام کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے نظریات کی ترویج کے لیے مختلف مراکز بھی قائم کیے۔ آپ نے دینیات، سماج، تاریخ سمیت مختلف موضوعات پر تقریباً 105 کتابیں تصنیف کیں۔ شاہ ولی اللہ پر دین میں قدامت پرستی کا الزام عائد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ قرآن کی طرف رجوع اور اسلامی روایت سے رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو اس عمل سے ان کا مقصد اجتہاد کی اہمیت واضح کرنا ہوتا ہے۔ اجتہاد دین کی متواتر تشریح کا وہ عمل ہے جس کے ذریعے اسلام ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی آفاقیت کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقے کی تعبیر اور پیراہن میں قید کرنے سے بچایا جائے۔ اس تعبیر کو شاہ ولی اللہ کے پیروکار اہل علم عرب قومیت یا عرب رسم و رواج کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اسلامی تعلیمات کو اندھے اعتقادات اور توہم پرستی سے آزاد کرواتے ہوئے دین اسلام کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی احکامات کے پیچھے موجود حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے اسلام کو عقلی اور منطقی دلائل سے ثابت کیا۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام مذاہب کی بنیاد اور مقاصد مشترک ہیں، فرق صرف ان مقاصد کو اپنے اپنے حالات اور زمانے کے مطابق حاصل کرنے کے طریقہ کار میں ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے تمام فرقوں کو یکجا کرنے اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں بھی کیں۔ مرہٹوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے مسلم دیہات کی طرح ہندوؤں کے دیہات کی تباہی کی بھی اسی شد و مد سے مذمت کی۔ اسی طرح نادر شاہ کے حملے اور اس کے نتیجے میں دہلی کے ہندو اور مسلم شہریوں کے قتل عام پر بھی آپ نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان واقعات سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کسی حکمران کی مخالفت یا حمایت مذہبی بنیادوں کی بجائے خالصتاً انسانی بنیادوں اور زمینی حقائق پر مبنی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ شاہ ولی اللہ کی کوششوں کا مقصد نہ تو مغلیہ سلطنت کی بحالی تھا اور نہ کسی نئی مسلم بادشاہت کا قیام تھا۔ اس کے برعکس آپ کی جد و جہد کا محور پرانے اور شکست خوردہ سیاسی نظام کی جگہ ایک نئے نظام کی تشکیل تھا۔ شاہ ولی اللہ انتشار پسند انارکسٹ ایسا مفکر جو سماج میں ریاستی ڈھانچے کو غلط سمجھے اور ریاستی نظام کے بغیر سماج کا خواب دیکھے نہیں تھے، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ اگر سماج کو منظم انداز میں چلانا ہے تو اس کے لیے ایسی قیادت کی موجودگی ضروری ہے جو باصلاحیت ہو اور اسے جمہوری بنیادوں پر معاشرے کی تائید بھی حاصل ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ انسان جانوروں سے اسی بنیاد پر امتیاز رکھتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل ایک شائستہ اور مہذب انداز میں کرتا ہے،
اور یہ سارا عمل انسانوں کے درمیان باہمی تعاون کی بنیاد پر تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ معاشی معاملات میں آپ نے نظریہ پیش کیا کہ پیدائش دولت کی بنیاد محنت ہے، اور جو شخص پیدائش دولت کے اس عمل میں حصہ نہیں لیتا یا سماجی بھلائی کا کوئی اور کام سر انجام نہیں دیتا، اسے ملکی وسائل سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ نے کسانوں اور دستکاروں کے حقوق کی فراہمی پر زور دیا۔ آپ تجارت پر غیر ضروری پابندیوں اور ٹیکسوں کے قائل نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارتی بدعنوانیوں پر سخت گرفت کرنے پر بھی یقین رکھتے تھے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے جاگیرداروں نے انہیں اپنا دشمن خیال کیا، جبکہ عام عوام نے آپ کو اپنا علمی اور فکری رہنما بنایا۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ طوائف الملوکی ڈیرا ڈالے ہوئے تھی اور فرنگی تاجر کمپنیاں دھیرے دھیرے مغل حکمرانوں کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں۔ مرہٹے ایک طاقتور سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے تھے، اور برے صغیر ان کے قبضے میں چلے جانے کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت امام ولی اللہ نے فوری حکمت عملی کے طور پر مرہٹوں کی سرکوبی اور ان کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی سے رابطہ قائم کیا اور اس سے مدد مانگی، اور احمد شاہ ابدالی حضرت شاہ صاحب اور دیگر درد مند ہندی مسلمانوں کی استدعا پر مرہٹوں کے خلاف ان کی امداد کے لیے آگے بڑھا، اور پھر 1761 میں پانی پت کا وہ تاریخی معرکہ برپا ہوا جس نے عظیم تر مرہٹا ریاست کے تصور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ مرہٹوں کا زور ٹوٹ گیا، 2 لاکھ سے زائد مرہٹا فوجی میدان جنگ میں کام آئے، اور احمد شاہ ابدالی جو خود ہندوستان کی بادشاہت حاصل کر سکتا تھا، حکومت شاہ عالم ثانی کے سپرد کر کے واپس چلا گیا۔ اس خطرے سے نجات حاصل کرنے کے بعد سلطنت مغلیہ کا روز افزاں زوال اور فرنگی کمپنیوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ حضرت شاہ صاحب کے سامنے تھا۔ فرنگی جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کو شہید کر کے 1757 میں بنگال پر قبضہ کر چکے تھے۔ حیدرآباد، دکن، اودھ اور میسور پر فرنگی کی للچائی ہوئی نظریں صاف دکھائی دے رہی تھیں، اور مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی احمد شاہ ابدالی کی عظیم قربانی اور فراخ دلانہ ایثار کے باوجود ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ایسے میں حضرت شاہ صاحب نے سلطنت مغلیہ کے بوسیدہ کھنڈرات کو سہارا دینے کی بجائے فک النظام ہمہ گیر انقلاب کا نعرہ لگایا۔ دوستو، شاہ صاحب یہ سمجھ چکے تھے کہ مغلیہ سلطنت کو جب احمد شاہ ابدالی کی قربانی و ایثار سہارا نہیں دے سکی تو اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس کو سہارا دینے یا اس کی اصلاح کی توقع رکھنے کی بجائے اس ترقی پذیر قوت کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے جو سلطنت مغلیہ کی جگہ لینے والی ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے ایسا ہی کیا۔ فرنگی کے تسلط کو ایک یقینی امر سمجھتے ہوئے اس دور رس نگاہ رکھنے والی مرد درویش نے فرنگی کے مقابلے میں ایک فکری و علمی مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ دوستو، حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کا اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ کیا، اور ان کے فرزند حضرت شاہ عبد القادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے اسے اردو کا جامہ پہنایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آنے والے دور کے مسائل کو محسوس کرتے ہوئے انقلاب فرانس سے 50 سال قبل اور کارل مارکس کی پیدائش سے 100 سال قبل انسان کے جمہوری، معاشرتی و اقتصادی حقوق کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائی۔ یہاں پر آپ کے لیے حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، جو ان کی مارکۃ الانصار تصنیف، حجۃ البالغہ اور دیگر تصانیف سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں سیاسی اصولوں اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، زمین کا مالک حقیقی خدا ہے، باشندگان ملک کی حیثیت وہ ہے جو کسی مسافر خانے میں ٹھہرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق کے انتقاء یعنی فائدہ اٹھانے کے حق میں کسی دوسرے کی دخل اندازی قانوناً ممنوع ہے۔ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مالک ملک، ملک الناس، مالک قوم یا انسانوں کی گردنوں کا مالک سمجھے۔ نہ کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی صاحب اقتدار کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے۔ ریاست کے سربراہ کی وہ حیثیت ہے جو کسی وقف کے متولی کی ہوتی ہے۔ وقف کا متولی اگر ضرورت مند ہو تو اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ ملک کے عام باشندے کی طرح زندگی گزار سکے، روٹی، کپڑا، مکان اور ایسی استطاعت کے نکاح کر سکے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکے
بلا لحاظ مذہب و نسل ہر ایک انسان کا پیدائشی حق ہے۔ مذہب، نسل یا رنگ کے کسی تفاوت کے بغیر عام باشندگان کے لیے ملک کے معاملات میں یکسانیت کے ساتھ عدل و انصاف، ان کے جان و مال کی حفاظت، حق ملکیت میں آزادی، حقوق شہریت میں یکسانیت ہر باشندہ ملک کا بنیادی حق ہے۔ زبان اور تہذیب کو زندہ رکھنا ہر ایک فرقے کا بنیادی حق ہے۔ دوستو، اس طرح شاہ صاحب نے اقتصادی اصول بھی تحریر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔ مزدور اور کاشتکار قوت کاسبہ یعنی کمانے والی قوت ہیں۔ باہمی شہریت کی روح رواں باہمی تعاون ہے۔ جب تک کوئی شخص ملک و قوم کے لیے کام نہ کرے، ملک کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، جوا، سٹہ اور عیاشی کے اڈے ختم کیے جائیں، جن کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور بجائے اس کے کہ قوم اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو، دولت بہت سی جیبوں سے نکل کر ایک طرف سمٹ آتی ہے۔ نمبر 3، مزدور، کاشتکار اور جو لوگ ملک اور قوم کے لیے دماغی کام کریں دولت کی اصل مستحق ہیں۔ ان کی ترقی و خوشحالی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ جو نظام ان قوتوں کو دبائے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ نمبر 4، جو سماج محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے اور مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، قوم کا دشمن ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ نمبر 5، ضرورت مند مجبور مزدور کی رضامندی قابل اعتبار نہیں جب تک اس کی محنت کی وہ قیمت ادا نہ کی جائے جو امدادی باہمی کے اصول سے لازم ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو پیداوار یا آمدنی تعاون باہمی کے اصول پر نہ ہو وہ خلاف قانون ہے۔ نمبر 7، کام کے اوقات محدود کیے جائیں۔ مزدوروں کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اخلاقی اور روحانی اصلاح کر سکیں اور ان کے اندر مستقبل کے متعلق غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ نمبر 8، تعاون باہمی کا بہت بڑا ذریعہ تجارت ہے، لہٰذا اس کو تعاون کے اصول پر ہی جاری رہنا چاہیے۔ بس جس طرح تاجروں کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلیک مارکیٹ یا غلط قسم کی کمپٹیشن سے تعاون کی روح کو نقصان پہنچائیں، ایسے ہی حکومت کے لیے درست نہیں کہ بھاری ٹیکس لگا کر تجارت کے فروغ و ترقی میں رکاوٹ پیدا کرے یا رخنہ ڈالے۔ نمبر 9، وہ کاروبار جو دولت کی گردش کو کسی شخص یا طبقے میں منحصر کر دے ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ نمبر 10، وہ شاہانہ نظام زندگی جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کی عیش و عشرت کے سبب دولت کی صحیح تقسیم میں خلل واقع ہو، اس کا مستحق ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کر کے عوام کی مصیبت ختم کی جائے اور ان کو مساویانہ زندگی کا موقع دیا جائے۔ دوستو، اگر شاہ صاحب کے ان اصولوں کو اور موجودہ دور کا موازنہ کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل برعکس ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں اور غریب کا جو حال ہے وہ ان تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ خود ہی سوچیں کہ اگر حکمران مساوات قائم کرنے کے بارے میں سوچیں تو حالات کیا ہوں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں سائنسی اشتراکیت کے نظریات کی تشکیل سے کم و بیش 150 سال پہلے شاہ ولی اللہ اپنی بصیرت کی روشنی میں یہ نتیجہ نکال چکے تھے کہ انسانی سماجوں کو درپیش بحرانوں کا اصل سبب معاشی مسائل ہیں۔ اس بحران کا حل آپ نے ایک متوازن معاشی نظام اور فلاحی ریاست کی شکل میں پیش کیا، جس کی بنیاد بادشاہت کے خاتمے یعنی عوامی جمہوریت کے قیام اور شاہانہ عیش و عشرت اور دوسروں کی محنت پر پلنے والے طبقات کے خاتمے پر مبنی تھی۔ آپ نے معروف مغربی مفکرین بشمول کارل مارکس سے کم و بیش 100 سال پہلے روٹی، کپڑا، مکان، نکاح کرنے کی استطاعت اور بیوی بچوں کی پرورش کے لیے روزگار کو ہر انسان کا بنیادی حق قرار دیا اور کام کے اوقات محدود کرنے کا نظریہ پیش کیا تاکہ مزدور، کسان اور محنت کش طبقہ معاشی جد و جہد کے ساتھ اپنی اخلاقی اور ذہنی ترقی کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں، نہ یہ کہ وہ گدھوں اور بیلوں کی طرح ساری زندگی جسمانی محنت ہی کرتے رہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے آئندہ جد و جہد کے لیے فکری بنیادیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت بندی بھی شروع کی۔ دہلی میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا، متعدد شاگردوں اور خصوصاً اپنے خاندان کے افراد کو خصوصیت کے ساتھ تربیت دی۔ مولانا عاشق مظفر نگری، مولانا نور اللہ میرٹھی، مولانا محمد امین کشمیری، مولانا مخدوم لکھنوی، مولانا حسین احمد ملیح آبادی
اور مولانا شاہ ابو سعید بریلوی پر مشتمل خصوصی گروپ قائم کیا، اور دہلی کے علاوہ تقیہ شاہ علم اللہ رائے بریلی، نجیب آباد، لکھنؤ اور مدرسہ ملا معین الدین ٹھٹھہ سندھ بھی اسی تحریک کے مراکز تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقیہ شاہ علم اللہ رائے بریلی کا معروف روحانی مرکز تھا، جہاں حضرت شاہ ابو سعید جیسے صاحب علم و فضل ارادت مندوں کی علمی اور روحانی پیاس بجھاتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ بالا کوٹ کے امیر جہاد حضرت سید احمد شہید آپ ہی کے نواسے تھے، اور میسور کا مجاہد اعظم سلطان ٹیپو شہید بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت شاہ ابو سعید کے پوتے شاہ ابو اللیث کا مرید تھا، جو آخری دم تک فرنگی کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ دوستو اس تحریک کے لیے فکری بنیادیں فراہم کر کے اور اس فکر کی بنیاد پر عملی جد و جہد کے لیے مختلف مراکز پر تربیتی مراکز قائم فرما کر حضرت شاہ ولی اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی جانشینی کا اعزاز آپ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز کے حصے میں آیا۔ شاہ عبدالعزیز نے ایک سعادت مند بیٹے کی حیثیت سے اپنے عظیم باپ کے ورثے کو سینے سے لگایا اور تحریک کو آگے بڑھانے کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ دوستو شاہ صاحب کے دور کا سب سے بڑا اور تاریخ ساز کارنامہ وہ فتویٰ ہے جو آپ نے دہلی میں انگریزوں کی فرما روائی عمل میں آ جانے کے بعد جاری کیا، اور جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر فرنگی کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ یہی فتویٰ بعد میں آزادی کی تمام مسلم تحریکوں کے لیے بنیاد بنا۔ یہ فتویٰ فتاوی عزیزیہ میں موجود ہے، اور اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے اعلان کیا، چونکہ شہری آزادیاں سلب ہو چکی ہیں، قانون سازی کے اختیارات عیسائیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور مذہب کا احترام ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے ہندوستان دارالحرب ہے اور جہاد فرض۔ دوستو اس فتوے کی پاداش میں حضرت شاہ صاحب کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مبینہ طور پر آپ کے جسم پر چھپکلی کا ابٹن مل کر برس پیدا کیا گیا، آپ کو 2 مرتبہ دہلی بدر کیا گیا، اور ایک بار آپ کو اہل خاندان سمیت شاہدرہ یعنی دہلی تک پیدل آنا پڑا۔ ایک روایت ہے کہ ان مظالم کی وجہ سے آپ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن عظیم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحریک ولی اللہ کی قیادت آپ نے جاری رکھی، اور ظلم و جبر کا کوئی دار آپ کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ حضرت شاہ صاحب نے تعلیم و تربیت، تبلیغ و واعظ اور روحانی سلسلے کے علاوہ باقاعدہ جنگی تربیت بھی شروع کرا دی تھی۔ آپ ہی کی ہدایت پر شاہ ابو سعید بریلوی کے نواسے سید احمد شہید کو امیر علی خان والی ٹونک کی فوج میں بھرتی کرایا گیا، جہاں حضرت شہید نے نہ صرف مکمل فوجی تربیت حاصل کی بلکہ فرنگی کے خلاف مختلف معرکوں میں حصہ بھی لیا۔ دوستو شاہ عبدالعزیز اپنے حصے کا کام کر کے رخصت ہوئے تو تحریک ولی اللہ کی باغ دوڑ حضرت شاہ محمد اسحاق کے حصے میں آئی، اور سید احمد شہید کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ محمد اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی کو ملا کر جہاد کی تیاری کے لیے ایک الگ گروپ قائم کر دیا گیا۔ ان 3 بزرگوں نے بہت جلد ملک کے متحد حصوں کا دورہ کر کے ہزاروں افراد کو اس مقصد کے لیے تیار کر لیا۔ ایک بار سینکڑوں افراد کی معیت میں حج بیت اللہ کے لیے بھی گئے۔ یہ سب جہاد کی تیاری کے مختلف مراحل تھے۔ جہاد کے لیے سب سے زیادہ ضروری امر یہ تھا کہ کسی ایسے علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا جائے جہاں بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ تحریک آزادی کو کنٹرول اور فرنگی کی فوجیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ نگاہ انتخاب صوبہ سرحد کے علاقے پر پڑی، اور اس خطے کو اس مقصد کے لیے موزوں خیال کرتے ہوئے مجاہدین کا قافلہ تبلیغ کرتے ہوئے مذہبی واعظ کے بہانے راجستھان، سندھ، خیرپور، ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان وغیرہ کے علاقوں سے ہوتا ہوا آزاد علاقے میں پہنچا، اور مختلف جھڑپوں کے بعد سکھوں سے پشاور چھین کر وہاں امیر المومنین سید احمد شہید کی سربراہی میں آزاد حکومت قائم کر دی۔ قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوا، بیت المال قائم کیا گیا، شرعی حدود و تعزیرات کا نفاذ ہوا، اور فرنگی سامراج کے خلاف جہاد کے لیے ایک آزاد ریاست معرض وجود میں آئی۔ مگر خود غرضوں کی خود غرضی کا اندازہ کیجیے کہ بقول ڈبلیو ہنٹر فرنگی نے ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے ان مجاہدین کے خلاف وہابیت کا نفرت خیز پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بعض خواتین نے غداری کی
اور انگریزیت کے بعد بر صغیر میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت بے دردی کے ساتھ ختم کر دی گئی اور مجاہدین کا پورا قافلہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں پوری پامردی کے ساتھ شیر سنگھ کی فوجوں اور فرنگی کی ڈپلومیسی کا مقابلہ کرتے ہوئے 7 مئی 1831 کو بالا کوٹ کی وادی میں جام شہادت نوش کر گیا۔ شہادت گاہ بالا کوٹ کے بعد شاہ محمد اسحاق اور شاہ محمد یعقوب خانوادہ ولی اللہ کے متعلقین سے اثر نو رابطہ قائم کرنے اور تحریک ولی اللہ کو نئے سرے سے منظم کرنے کے لیے حجاز مقدس چلے گئے۔ وہاں ان کے خلاف مختلف شکایتیں کر کے فرنگی کے ایجنٹوں نے انہیں وہاں سے نکلوانے کی سازشیں کی، مگر خلافت عثمانیہ کا دور تھا، سازشیں کامیاب نہ ہوئیں۔ بالآخر دہلی میں اس خاندان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق صادق پور کے مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی اور ان کے رفقا نے شہدائے بالا کوٹ کی طرز پر جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ یاغستان میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ صادق پور اور دوسرے مراکز سے وہاں کمک جاتی رہی اور عرصہ دراز تک ان غیور و جسور مجاہدین نے سرحد پر فرنگی کو پریشان کیے رکھا۔ کہتے ہیں اس گروپ پر امبالہ، پٹنہ، مالدہ اور بھاگلپور میں سازش کے متعدد مقدمات قائم ہوئے۔ متعدد رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور تہذیب و تمدن کے دعوے دار فرنگی نے انتہائی بے دردی کے ساتھ اس عظیم محب وطن خاندان کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا۔ پٹنہ کے مقدمے میں جب مولانا احمد اللہ صادق پوری کو ضبطی جائیداد کی سزا دی گئی تو عین عید کے دن فرنگی درندوں نے ان کے خاندان کے مکانات کو مسمار کر دیا، سامان ضبط کر لیا، ان کے صاحبزادہ حکیم عبدالحمید کا دواخانہ ضبط کیا اور ان درندہ صفت حکمرانوں نے اس خاندان کے قبرستان تک کو اکھاڑ دیا اور لاشوں کو پھینک دیا۔ دوستو، تیسری طرف بنگال کے علاقہ فرید پور میں جہاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے 2 ماہ کے قیام کلکتہ کے دوران متعدد لوگ ان کی خدمت میں آ کر جذبہ جہاد سے سرشار ہوئے تھے، نثار علی عرف ٹیٹو میر نے مجاہدین کا گروپ تیار کر کے علم بغاوت بلند کر دیا، ضلع فرید پور پر اپنی حکومت قائم کی اور کچھ عرصے تک فرنگی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر ٹیٹو میر فرنگی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کے دستے راست مسکین شاہ کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ چوتھی طرف سید احمد شہید کے خلیفہ اور ولی اللہ فکری خاندان کے نامور چشم و چراغ مولانا سرفراز علی نئی تکنیک کے مطابق فرنگی کے قدم اکھاڑنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کی تحریک پر دہلی کے علماء نے فرنگی کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا بے اختیار بادشاہ تھا۔ اصل اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں تھے۔ فوجوں میں بے چینی کے آثار پہلے سے موجود تھے، اسباب فراہم ہو رہے تھے۔ میرٹھ چھاونی میں بغاوت ہوئی، بجنور میں بغاوت ہوئی۔ علماء دہلی کے فتویٰ نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور مولانا سرفراز علی کی امارت میں علم جہاد بلند کر دیا۔ مولانا سرفراز علی کے مرید خاص جنرل بخت خان روہیلا نے کمان سنبھالی اور اس طرح 1757 کا وہ عظیم و شان مارکہ حریت برپا ہوا جسے آج بھی فرنگی اور اس کی مانوی اولاد غدر کے نام سے یاد کرتی ہے اور جس کا تصور آج بھی کسی انگریز کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تھانہ بھون ضلع سہارنپور کی عظیم خانقاہ میں بھی جہاد کے لیے صلاح مشورہ شروع ہوا۔ مولانا رحمت اللہ کی گرانوی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے دہلی بھیجا گیا۔ رپورٹ ملی تو خانقاہ تھانہ بھون نے فرنگی کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کر دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر منتخب کر کے باقاعدہ نظام حکومت قائم کیا گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سپاہ سالار مقرر ہوئے اور شاملی کے میدانوں کو جولا نگاہ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ ان مجاہدین نے فرنگی سے توپ اور دیگر ہتھیار چھین کر فرنگی کا مقابلہ کیا، شاملی تحصیل پر قبضہ کر لیا۔ جب دہلی میں بعض نام نہاد مسلمانوں کی غداری نے مجاہدین کے حق میں جنگ کا پاسا پلٹنے اور فرنگی کی واضح شکست کے بعد بھی فتح کو شکست سے تبدیل کر دیا تو شاملی کے محاذ پر بھی فرنگی کا دباؤ بڑھ گیا۔ اس جنگ میں مولانا عبدالجلیل اور حافظ ضامن شہید ہوئے اور شاملی پھر فرنگی کے قبضے میں چلا گیا۔ دوستو، 1757 کا عظیم مارکہ جہاد بھی خود غرضوں کی مفاد پرستی کی بھینٹ چڑھ گیا اور فرنگی نے اس بغاوت کا انتقام لینے کے لیے جو طریقے ایجاد کیے
انہوں نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی روحوں کو بھی شرما دیا۔ بغاوت کے قیدیوں کو دریا میں غرق کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سی کر آگ میں جلا دیا گیا، باہمی بدفعلی پر مجبور کیا گیا، مکانوں میں بند کر کے نظر آتش کیا گیا۔ کرنل ہڈسن نے مغل شہزادوں کو ننگا کر کے قتل کیا، ان کی لاشوں کو پاؤں تلے روندا اور پھر چاندنی چوک میں پھینکوا دیا۔ 6 اشخاص کی ٹولیوں کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولے کے ساتھ ان کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ایک ایک درخت پر سینکڑوں علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، ہزاروں علماء کو کالے پانی میں قید کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ ظلم و جبر کا جو حربہ بھی فرنگی کی سمجھ میں آ سکتا تھا اس سے گریز نہیں کیا، اور تہذیب و تمدن کے ان دعوے داروں نے درندگی، بہیمیت اور وحشت و بربریت کی انتہا کر دی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ علماء کرام اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کی تحریک چلانے والوں کے اس ہمہ گیر قتل عام کے ساتھ فرنگی نے برِ صغیر میں عیسائی تبلیغی مشنوں کا جال بچھا دیا، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اپنے رفقا کی معیت میں فرنگی کے اس تبلیغی حملے کا پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آگرہ کے مقام پر عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری فنڈر کو مولانا رحمت اللہ نے ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ دوسری بار مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا اور ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مولانا رحمت اللہ نے اظہار الحق کے نام سے ایک مارکۃ الآراء کتاب لکھی، جسے سلطان عبدالعزیز عثمانی نے مختلف زبانوں میں چھپوا کر تقسیم کیا۔ اس کے انگریزی ایڈیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے 1891 میں لندن ٹائمز نے لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب پڑھی جاتی رہی تو دنیا میں عیسائی مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ کی فکری خوشہ چینیوں کے ہاتھ عیسائی تبلیغی مشن اپنے فطری انجام کو پہنچے۔ دوستو، یاد رکھیں، شاہ ولی اللہ اور ان کی جماعت کی پیدا کردہ تحریک نے انگریز کے خلاف پہلی مسلح جد و جہد کو منظم کیا، جس کا ایک اظہار تحریک ریشمی رومال کی صورت میں سامنے آیا، لیکن اگلے دور پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد میں جب گاندھی نے عدم تشدد کی بنیاد پر جد و جہد کا نظریہ پیش کیا تو اسی ولی اللہ تحریک نے سب سے پہلے آزادی اور سماجی تبدیلی کے لیے عدم تشدد کے اس نظریے کی تائید کی۔ ہندوستان میں انگریز اقتدار کے خلاف سازش کا پہلا مقدمہ انہی رہنماؤں شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ساتھیوں کے خلاف بنا، جس کے نتیجے میں انہیں کالا پانی کی سزا دی گئی۔ اسی طرح 1915 میں آزاد ہندوستان کی پہلی عبوری حکومت بھی اسی جماعت کے ارکان نے کابل میں قائم کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی اس حکومت کے وزیر داخلہ اور مولانا برکت اللہ بھوپالی وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ ولی اللہ تحریک ہندوستان کی پہلی جماعت تھی جس نے تمام مذاہب اور قومیتوں کے اتحاد کی بات بطور اصول کی۔ ولی اللہ تحریک نے سید احمد خان اور کانگریس کی مذہبی تقسیم پر مبنی سوچ کی بھی مخالفت کی، جس کے حتمی نتیجے کے طور پر ہندوستان مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں ان حقائق کا تعارف بہت محدود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ولی اللہ تحریک کے قائدین کا اپنے امور کو خفیہ رکھنا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے جس بربریت اور سفاکی کا مظاہرہ کیا، معاملات کو رازداری سے سر انجام دیا، یہ روایت اس کا لازمی تقاضا تھا۔ اسی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے 1857 کی جنگ آزادی میں یہ بظاہر ناکامی کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا اور انگریز کے خلاف جد و جہد پر علمی چادر ڈال دی گئی۔ آگے چل کر ہندو مذہب کے ماتحت چلنے والی فرقہ وارانہ تحریکیں بھی اسی رازداری کی ایک وجہ تھیں۔ رازداری کی ایک اور وجہ ولی اللہ علماء کا تقوی، یعنی صرف رضائے الہی کے لیے جد و جہد کرنا اور ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچنے کی تدبیر کرتے رہنا بھی تھی۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 1930 کی دہائی میں مولانا عبید اللہ سندھی نے ولی اللہ علوم و افکار کو دارالعلوم دیوبند جیسے تعلیمی اداروں کی چار دیواری سے نکال کر عوام میں مقبول بنانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، لیکن برصغیر کی تقسیم کے بعد ان کوششوں کو شدید دھچکا پہنچا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہ سعید احمد رائے پوری نے معاشرے میں ولی اللہ علوم کے فروغ کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ مختصراً یہ کہ ہماری لا علمی اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں کہ آزادی کی قومی تحریک پر رہنمائی اور توانائی لینے کے حوالے سے ولی اللہ افکار و اعمال کے گہرے اثرات نقش ہیں، جس کے بانی شاہ ولی اللہ تھے۔
دوستو یاد رہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور علمی خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع اور عالمگیر ہے، جس کا تعلق تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف، عقائد و اخلاق، تہذیب و معاشرت، احیاء دین اور اصلاح امت سبھی سے ہے۔ مگر مجموعی طور پر علم دینی خدمات کے دو بڑے پہلو نمایاں ہیں۔ ایک تعلیم و تدریس، جس کے ذریعے انہوں نے علماء کی جماعت تیار کی جنہوں نے ہندوستان اور اطراف میں اسلامی ترویج و اشاعت میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ دوسرا تصنیف و تالیف کا علمی میدان ہے۔ شاہ صاحب نے علوم اسلامی کے ہر موضوع پر تصنیفی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کے ان دونوں پہلوؤں پر کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔ بات کی جائے تعلیم و تدریس کی تو شاہ صاحب نے 15 سال کی عمر میں مروجہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ اپنے والد محترم شیخ عبدالرحیم قدس سرہ کی وفات کے بعد 17 سال کی عمر میں ان کے جانشین کی حیثیت سے مدرسہ رحیمیہ میں مسند تدریس سنبھال لی اور تقریباً 12 سال تک تفسیر و حدیث، فقہ و اصول و فقہ، دینی اور عقلی علوم نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ حقائق، قرآن و سنت، اسرار شریعت اور مقاصد دین کو سمجھنے کے لیے کھول دیا تھا۔ 12 سال تدریس فرمانے کے بعد شاہ صاحب سفر حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے اور 1143 ہجری کے آخر میں حج بیت اللہ کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد مجاورات مکہ مکرمہ میں رہے، پھر زیارت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پورا 1 سال وہاں شیخ ابو طاہر محمد کردی اور شیخ مشائخ حرمین سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ آپ حرمین شریفین سے واپسی پر دہلی تشریف لائے اور اپنی مسند تدریس پر دوبارہ فائز ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ صرف علم حدیث کی تدریس پر مرکوز رکھی، کیونکہ قیام حجاز کے دوران وہاں کے اساتذہ حدیث کی صحبت کی وجہ سے آپ پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افادیت و برتری کا تازہ اثر لے کر آئے تھے۔ ابتدا میں ہر فن کی کتابیں خود پڑھاتے رہے، بعد ازاں اپنی صلاحیتوں کو تصنیف و تالیف، ارشاد، معرف گوئی اور قرآن و حدیث کی تدریس پر مرکوز رکھا اور دیگر علوم و فنون کے لیے اپنے شاگردوں میں سے ایک ایک شخص تیار کیا اور متعلقہ فن کے طلباء اس کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے اس معمول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت والد ماجد نے ہر فن کے لیے ایک شخص تیار کیا اور متعلقہ فن کے طالب علم اس کے سپرد کر دیے اور خود معرف گوئی، تصنیف و تالیف اور درس حدیث میں مشغول ہو گئے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ سفر حرمین کے بعد شاہ صاحب کی تدریس حدیث کی وجہ سے مدرسہ رحیمیہ نے باقاعدہ دارالحدیث کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اگرچہ آپ کے والد محترم نے بھی درس حدیث کا آغاز کیا تھا، مگر وہ جزوی طور پر تھا، اب یہی مدرسہ دارالحدیث کہلانے لگا تھا۔ پروفیسر غلام حسین جلبانی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ایک مستقل دارالحدیث کی بنیاد رکھی، جس کو آگے چل کر آپ کے لائق وفائق فرزند شاہ عبدالعزیز نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دوستو شاہ صاحب سے قبل بھی محدثین کا ذکر ملتا ہے، مگر آپ کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ آپ نے درس حدیث میں اختلافی مسائل کو اچھالنے کی بجائے ان پر غور و فکر کر کے ان کے درمیان تبدیل کی کوشش فرمائی۔ اس جدید اسلوب سے طلباء میں تنگ نظری کی بجائے وسعت نظری اور تحقیق و جستجو کا جذبہ پیدا ہوا۔ بختیار حسن صدیقی لکھتے ہیں، انہوں یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کی کوششوں میں ایک نئی روح پھونکی، مدرسہ رحیمیہ میں حدیث کے درس کا خصوصی اہتمام کیا اور ایسے علماء کی تربیت کی جنہوں نے ان کے بعد حدیث کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ درس نظامی میں حدیث کو اسلامی علوم میں صحیح جگہ مل گئی۔ اسی طرح مولوی رحیم بخش دہلوی اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اس میں ذرا شک نہیں کہ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے پائے کے شخص تھے۔ اس عہد میں سب سے زیادہ جس چیز نے آپ کو تمام دنیا میں مشہور کر دیا تھا وہ آپ کے علمی کارنامے اور حدیث و تفسیر کا درس تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صفحات تواریخ کو آج تک آپ کے نام نامی سے زینت حاصل ہے۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ علم حدیث میں جس اولیت کا تمغہ اس زمانے کے مورخوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے لیے تجویز کیا ہے، اس کے مستحق جناب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، کیونکہ علم حدیث کی عمارت کے بانی اگرچہ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے،
لیکن جنہوں نے اس عمارت کا نقشہ تیار کیا اور پھر اشاعت و رواج کے مرقوں سے اس کی در و دیوار کو سجایا، وہ شاہ ولی اللہ صاحب ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ڈالی ہوئی بنیادیں آپ کی انتھک کوششوں سے بلند ہوئیں اور اس عروج کو پہنچیں کہ تھوڑے دنوں میں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اس بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ جناب شاہ ولی اللہ صاحب جیسا محدث، مفسر، فقیہ ہندوستان کو اپنی آغوش میں پالنا بہت کم نصیب ہوا ہوگا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تدریس کا۔ اب آپ کو ان کی تصنیف و تالیف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی احیاء دین کا کام کیا۔ وہ عارف کامل، علوم شریعہ کے ماہر، محقق اور میدان علم و عمل کے شاہ سوار تھے۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں انہوں نے علوم اسلامی کے ہر موضوع، قرآن و حدیث، فقہ، تصوف اور کلام وغیرہ پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ تصنیف کی خدمات کے باب میں ان کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ منطق اور فلسفے کی موشگافیوں، حاشیوں پر حاشیے لکھنے کا جو رواج تھا، اس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے حقیقی مسائل کی طرف توجہ دی۔ شاہ صاحب نے تصنیف و تالیف کے ذریعے درج ذیل علمی میدانوں میں اپنی علمی و دینی خدمات انجام دی۔ دوستو، شاہ صاحب کی علمی خدمات میں عظیم کارنامہ عوامی سطح پر قرآن فہمی کو عام کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کی رائج علمی، ادبی اور دفتری زبان فارسی میں فتح الرحمن کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ قرآن کا یہ عظیم کام انہوں نے محض علمی ذوق کی تسکین یا تصنیفی مشغلے کے طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف کتاب ہدایت کی ترویج و اشاعت اور عام لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا تھا، تاکہ وہ فاسد خیالات، غلط رسم و رواج جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے تھے، اس کا ازالہ ہو سکے۔ دوستو، شاہ صاحب نے اس فتح الرحمن کے مقدمے میں مسلمانوں کے جن ابتر سماجی حالات اور بے مقصد روزمرہ مشاغل کی نشاندہی کی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جس کی زندگی فساد یا بگاڑ کا شکار نہ ہو۔ عام طور پر قرآن و حدیث سے آراز اور بے توجہی پائی جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو مجالس آرائی اور حلقہ بندیوں کا رواج عام تھا، لیکن ان حلقوں میں صرف قصے کہانیوں، صوفیہ کے ملفوظات، مشہور فارسی شعراء کے اشعار اور حکماء و فلاسفہ کے اقوال کا چرچا ہوتا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے دینی مدارس میں علم صرف نحو اور منطق و فلسفہ کو عروج حاصل تھا، اور جو لوگ قرآن و حدیث کے داعی تھے ان کا موضوع بحث بھی فقہ و فتاوی ہی تھے۔ عوام کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب مقدمہ فتح الرحمن میں رقم تراز ہیں۔ اب تو قرآن کے مطالب سمجھنا صرف عربی تفاسیر پر منحصر تھا، جسے علماء اپنا ہی حصہ سمجھتے تھے، اور عوام کلام الہی کا منشا اور فطرت اللہ کا مفہوم سمجھنے سے محروم اور بے نصیب تھے۔ بس طوطے کی طرح قرآن مجید پڑھا جاتا تھا۔ دوستو، ایسے حالات میں شاہ صاحب نے ضروری سمجھا کہ سرچشمہ ہدایت ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم کے مقام و مرتبے و مقام کو واضح کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں اس کی عظمت و مقام اور فیضیابی کی ضرورت و اہمیت نقش ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتب و رسائل میں مختلف مقامات پر قرآن مجید کے مقام و مرتبے کی وضاحت کا خاص اہتمام فرمایا ہے، اور انہوں نے علم قرآن کو اعظم العلوم، اجل العلوم اور ابج العلوم سے تعبیر کیا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ یہ خیال ظاہر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے سب سے بڑی نعمت فہم قرآن ہے، اور یہ کہ اس کم ترین امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے احسانات ہیں۔ ان میں سے عظیم احسان قرآن کی تبلیغ ہے، اور وہ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلقین قرن اول کو فرمائی، درجہ بدرجہ اس خاکسار کو بھی اس کی روایت و در روایت سے حصہ ملا۔ دوستو، شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے حالات کی روشنی میں اس بات پر خاص توجہ دی کہ لوگوں کو قرآن کے قریب لانے اور اس سے حصول رہنمائی کی ترغیب و تشویق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ مروجہ زبان میں ہی کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے قرآن مجید سے لوگوں کا تعلق مضبوط کرنے، فہم قرآن کو عام کرنے اور براہ راست استفادہ کی سہولت باہم پہنچانے کے لیے اپنے ترجمے میں وہ زبان استعمال کی جو ان کے عہد میں عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی شاہ صاحب کے فارسی ترجمے کے پس منظر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
الغرض شاہ صاحب نے سفر حجاز سے واپسی کے 5 سال بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہدایت عالم، اصلاح و عقائد اور اللہ تعالیٰ سے طاقت و رابطہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ قرآن مجید کی ہدایت کی براہ راست اشاعت و تبلیغ سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ و اشاعت۔ دوستو کہتے ہیں شاہ صاحب نے جب یہ ترجمہ کیا تو اس وقت کے علماء بہت سیخ پا ہوئے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان طالب علموں سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، تم یونانیوں کے علوم کے طلسم اور صرف و نحو کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہو۔ تم نے سمجھ لیا ہے کہ علم اسی کا نام ہے، حالانکہ علم تو قرآن مجید کی آیات محکمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ کا نام ہے۔ ہندوستان میں غالباً پہلی مرتبہ قرآن فہمی کی جو تحریک شاہ صاحب نے چلائی تھی، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ اردو زبان کے اکثر تراجم و تفاسیر میں اس کے اثرات نمایاں طور پر موجود ہیں۔ دوستو حضرت شاہ صاحب کی یہ کوشش اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہوئی کہ پھر اور زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے، اور آج دنیا کی کوئی قابل ذکر زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کا ایک آدھ ترجمہ موجود نہ ہو۔ اس کا عظیم الشان فائدہ یہ ہوا کہ گھر گھر قرآن مجید کے معنی و مطالب کا چرچہ ہو گیا، عام مرد و عورت، بوڑھے اور جوان تک اس سے آشنا ہو گئے، اور انہیں اس کا یقین کامل ہو گیا کہ قرآن صرف بے سوچے سمجھ پڑھ لینے اور پھر ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر رکھ دینے اور اس طرح اس کے ذریعے برکت و ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس لیے پڑھے کہ اسے سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور پھر اس کو زندگی کا حقیقی رہنما بنا کر اس کے احکام و مسائل پر بھی عمل کیا جائے۔ دوستو ترجمہ فتح الرحمان کے علاوہ علوم القرآن پر حضرت شاہ ولی اللہ کی مزید کتابیں بھی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مقدمہ فتح الرحمان فی ترجمہ القرآن۔ یاد رہے کہ یہ ترجمہ بر صغیر میں عوامی سطح پر قرآن فہمی کو عام کرنے کی پہلی کاوش تھی۔ اس کی چند خصوصیات پر شاہ صاحب نے خود مقدمہ فتح الرحمان پر روشنی ڈالی ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر فوائد بھی تحریر کیے گئے ہیں جو نہایت مختصر مگر مشکل مسائل کی گرہ کشائی میں بے مثال ہیں۔ دوستو اپنے شاہ صاحب کی تعلیم و تدریس اور تصانیف کے حوالے سے بیش بہا خدمات کا ایک نقشہ ملاحظہ کیا۔ آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب خداداد صلاحیتیں تھیں جن کی بنیاد پر آپ نے اسلام کے لیے یہ خدمات سر انجام دیں، اور نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے خاندان نے کئی نسلوں تک ان خدمات کو جاری رکھا، جس کا مختصر تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستو آئیے اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ ہونے والے تھے اور ہندوستان میں جس دینی اور علمی موسم کو ان کی مخلصانہ کوششوں نے پیدا کیا، اس موسم کی ابتدا خود ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم سے ہو چکی تھی۔ پہلی بازی جو شاہ عبد الرحیم نے جیتی وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ طالب علم تھے اور فتح و عالمگیری کی تدوین ہو رہی تھی۔ ان کے ایک ساتھی جن کا نام شیخ حامد تھا، ان کو بھی کام کا کچھ حصہ دفتر تدوین سے عطا ہوا تھا۔ دوستی کی وجہ سے شیخ حامد نے عبد الرحیم صاحب کو شریک کار کر کے کچھ یومیہ تنخواہ کی امید دلائی، لیکن انہوں نے ملتی ہوئی تنخواہ سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی خبر جب شاہ عبد الرحیم کی بیوہ والدہ کو ہوئی تو برہم ہوئیں، پریشان ہوئیں اور اصرار کر کے حکماً نوکری قبول کرنے کو کہا۔ جب اس ملازمت کی خبر آپ کے مرشد خلیفہ ابو القاسم کو ہوئی تو اب یہ برہم ہوئے اور ترک ملازمت پر تاکید کی۔ شاہ صاحب نے والدہ کے حکم کا عذر پیش کیا، لیکن پیر صاحب نے اپنے حکم کی پیروی کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ یہاں پھسل جانے کا شاید موقع تھا، لیکن شاہ عبد الرحیم سنبھل گئے اور مرشد سے عرض کیا کہ آپ ہی دعا فرمائیں کہ نوکری چھوٹ جائے، ورنہ یوں نوکری چھوڑوں گا تو والدہ کی سخت خفگی اور ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ دوستو ذرا سوچیں کہ حصول ملازمت کے لیے نہیں بلکہ ترک ملازمت کے لیے دعا کرائی گئی اور کی گئی اور قبول بھی ہوئی۔ عالمگیر کے تدوین فتاوی کے ملازموں کی فہرست وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہتی تھی۔ حسب دستور پیشگی کا عالمگیر نے حکم دیا اور بلا وجہ شاہ عبد الرحیم کے نام پر قلم پھیر دیا۔ دوستو شاہ ولی اللہ نے خود بھی اور دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے کمالات و مقالات کی بشارت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ ایک واقعہ انفاس العارفین میں درج ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے
کہ شاہ ولی اللہ رحمہ کی ولادت شاہ عبدالرحیم نے کسی غیبی اشارے کے ماتحت ہی 60 سال کی عمر میں دوسری شادی کی تھی۔ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا کہ اس عمر میں شادی مناسب نہ تھی۔ شاہ عبدالرحیم نے یہ سن کر فرمایا کہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ چند لڑکے اور بھی پیدا ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والد صاحب 17 سال زندہ رہے اور 2 لڑکے پیدا ہوئے، جن میں ایک شاہ صاحب خود ہیں۔ شاہ صاحب نے اس دنیا سے جاتے وقت باضابطہ طور پر ان چاروں حضرات کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے ملفوظات ہی میں سے ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے ہی آپ رحمہ اللہ نے چاروں صاحبزادوں کے سر پر دستار مبارک رکھ دی تھی، جس کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت نے اپنے چاروں صاحبزادوں کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ پھر دین کے ان 4 شہزادوں نے زندگی کس طرح گزاری، اس کا مختصر تذکرہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی وفات کی، تو 1176 ہجری کا سال تھا اور محرم کی 29 تاریخ تھی کہ شاہ صاحب نے مختصر علالت کے بعد 62 سال کی عمر میں بوقت ظہر جان آفرین کے سپرد کر دی اور اس جہاں کے مقیم ہو گئے کہ جس طرف لوگوں کو جاتے تو دیکھا ہے مگر وہاں سے واپس آتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمہ اللہ کی تدفین مہدیان قبرستان میں ہوئی۔ اسی مہدیان کے قبرستان میں شاہ صاحب کے چاروں صاحبزادگان اور خود شاہ صاحب کے والد محترم کی قبور بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔